नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम आपको मौलाना का लिखा हुआ एक वाक़या सुनाएंगे जिसमें एक गरीब औरत अपने खाविंद को बारिश के पानी का एक मटका खलीफा के हुजूर तोहफ़ा पेश करने के लिए देती है। आइए मौलाना की ज़ुबान से ही जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त जन नक आफ्ताब ताफ्तस्त। औरत ने खाविंद से कहा कि देखो, बादशाह आफ्ताब की तरह सखावत कर रहा है, आलम अज़ू रोशनाई याफ्तस्त, और पूरा आलम उससे खैरात पा रहा है। नायब रहमान खलीफा किरदगार। औरत ने कहा कि वो अल्लाह का नायब है और खलीफातुल्लाह है। शहर बगदाद दस्तज़वै चूँ बहार। और उसने कहा कि इस वक्त उसके दारुल खुलाफे बगदाद में बहार आई हुई है। गर्ब पैवंदी बदा शाह शाह शवी। और मज़ीद क्या कहा औरत ने कि अगर तू भी उस बादशाह से वाबस्ता हो जाएगा तो बादशाह बन जाएगा। सूए हर अदबार ता कै शवी। तू हर नहुसत की तरफ कब तक चलता रहेगा। हम नशीनी मुकबिला चूँकि मियास्त। उसने मज़ीद कहा कि नसीबावर लोगों की मुसाहिबत कीमिया है, चूँ नज़र शां कीमिया खुद कुजास्त। बिल्कुल सच कहूँ तो उनकी नज़र जैसा सोना भी कब है। चश्मे अहमद पर अबू बकर ज़दा। बीवी ने कहा खाविंद को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु पे डाली थी। ऊ अज़ यक तस्दीक सिद्दीक़ शुदा। और आपकी एक तस्दीक की निगाह से वो सिद्दीक बन गए थे। तू भी बादशाह के पास जा। जब खाविंद परेशान हुआ कि खलीफा के हुजूर कौन सा तोहफ़ा लेके जाए तो उसकी बीवी ने कहा, आब बारह अस्तमारा दर सुबू। बीवी ने कहा कि हमारे मटके में बारिश का पानी है, मिलके तो सरमाया और असबाब तो, जो कि तेरी मिल्कियत है, सरमाया है और असबाब है। गर ख़जानाश पुर अज़ दुरो गौहरस्त। बीवी ने कहा अगरचे खलीफा का ख़जाना जवाहिर से भरा हुआ है, ई चुनी आबिश नबाशत नादिरस्त। बीवी ने कहा लेकिन उसके पास ऐसा पानी नहीं होगा, ये नादिर है, कामयाब पानी है। ऐसा पानी कहाँ से मिलता है। मौलाना थोड़ी देर के लिए हमें यही रोक लेते हैं और फरमाते हैं, चीस्त आकूज़ा तने महसूर माँ। फरमाते हैं कि वो पानी का जो मटका है वो हमारा बदन है जिसे इब्लीस ने घेरा डाला हुआ है। अंदरू आब ई हवा से शोर माँ। और फरमाते हैं कि उस मटके में जो पानी है वो हमारे नमकीन हवास हैं। नमकीन हवास मौलाना इसलिए कह रहे हैं कि इब्लीस ने उनको जहरीला कर रखा है। आगे फरमाते हैं, ए खुदावंद ई खुमो कूज़ा मरा। अर्ज़ करते हैं कि आ मालिक, मेरे इस मटके या कूज़े को दर पज़ीर अज़ फ़ज़ले अल्लाह हश्तरा। फरमाते हैं कि इसको सूरह तौबा की इस आयत की फ़जीलत में कबूल कर ले। कौन सी आयत है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्नह। यानी अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल ख़रीद रखे हैं जिनका बदला उनके लिए जन्नत है। मौलाना फरमाना ये चाह रहे हैं कि ए अल्लाह, इस आयत में आपने तो फरमा रखा है कि आप मोमिनों की जान माल ख़रीद लेते हो, तो मेरा ये मटका भी ख़रीद लेना। आगे फरमाते हैं, कूज़ा बा पंज लूला पंज हिस्स। फरमाते हैं कि इस कूज़े की जो 5 टूटियाँ हैं वो हमारे 5 हवास हैं। पाकदार ई आबरा अज़ हर निजस। तो मौलाना हमें तालीम देते हैं कि इस पानी को हर किस्म की नजासत से पाक रखना है। आगे फरमाते हैं, ताचू हदिया पेश सुल्तान अशबुरी। फरमाते हैं ताकि उस गरीब आदमी की तरह इंसान जब तू उस बादशाह हकीकी के दरबार में ये अपना हदिया लेके जाए, पाक बीनत बाशिद शुद्ध मुश्तरी। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको जब पाक देखेंगे तो हो सकता है वो ख़रीद भी लें। बे नहायत गर्दद आबिश बादज़ां। फरमाते हैं अगर उस बादशाह हकीकी ने तेरा पानी ख़रीद लिया तो ये बेनहायत हो जाएगा, इसकी कोई इंतहा नहीं रहेगी, तू समंदर हो जाएगा। पुरशवद अज़ कूज़ाए मनसद जहाँ। और फरमाते हैं कि तेरे कूज़े से सैकड़ों जहानों के लोगों के कूज़े भर जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त फरमाते हैं। क्या शर्त है जी। लूलाहा बरबंद व पुरदारश अज़ खुम। फरमाते हैं कि इस मटके को तुमने बरा रखना है और इसकी टूटियाँ बंद करके रखनी हैं। गुफ्त गुद्दू अन हवा अबसारिकुम। और फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमा रखा है कि ख्वाहिश नफसानी से अपनी निगाहें नीची रखना।
اس شعر میں سورہ نور کی آیت 30 کی طرف تلمی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اس کے بعد مولانا قصے کو جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں چوں خلیفہ دید و احوال شنید، یعنی جب خلیفہ نے اس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے، آن صبورا پر از زر کرد مزید، تو اس کے گڑھے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا اور مزید بھی دیا۔ آگے فرماتے ہیں پس نقیب را بفرمود آن کے بعد، پھر اس عالی جا بادشاہ نے نقیب کو حکم دیا آن جہان بخشش و آن بحر داد۔ کون سے بادشاہ نے حکم دیا؟ جو جہان بخشش اور عطا کا سمندر تھا۔ کیا فرمایا اس نے کہ این صبو پر از زر بدست اودہید، بادشاہ نے کہا کہ یہ اشرفیوں برا گھڑا جو ہے یہ اس کو دے دینا، چوں واگردد سوئے دجلش برید، اور کہا کہ جب وہ واپس لوٹنے لگے نا تو اس کو دجلہ کی طرف لے جانا۔ بادشاہ نے مزید کہا از رہے خشک آمد است و آن سفر، کہ یہ خشکی کے راستے سے آیا ہے اس لیے اس کا جو سفر ہے از رہے دجلش بود نزدیک تر، یہ دجلہ کے راستے سفر اس کا قریب ہو جائے گا۔ ہم چنا کردن ودا دندش صبو، انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس کو گھڑا دے دیا، پرزر و بردن تا دجلہ دو تو، کون سا گھڑا دیا؟ اشرفیوں برا اور دجلہ پہ لے گئے دور مزے کے ساتھ، یعنی ایک تو اس کو خوشی ہے کہ اس کو اشرفیاں مل گئی ہیں، اور دوسری خوشی کیا ہے کہ اب وہ جائے گا بھی کشتی پر، اس لیے دور مزے میں ہے۔ چوں بکشتی در نشست و دجلہ دید، مولانا لکھتے ہیں جب وہ کشتی میں بیٹھا اور اس نے دجلہ دیکھا، سجدہ می کرد از حیا و می حمید، فرماتے ہیں وہ سجدے کرتا تھا اور جھکتا تھا کہ اے عجب لطفے آن شہ وہاب را، کیا کہہ رہا تھا کہ تعجب ہے اس لکھ بخشش بادشاہ کی مہربانی پر، و آن عجب تر کوستد آن آبرا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ پانی کا بھی ہدیہ قبول کر لیتا ہے۔ اب مولانا اپنے درسی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کل عالم را ثبوداں اے پسر، فرماتے ہیں اے بیٹے اگر تمہیں پورے جہان کے دنیوی علوم بھی مل جائیں تو انہیں ایک گھڑا ہی سمجھنا، پرشدہ از لطف خوبی تا بسر، بے شک تجھے وہ دنیاوی علوم کا گھڑا کناروں تک بھرا ہوا محسوس ہو، یعنی بے شک تو اپنے ان علوم میں ماہر ہو۔ قطرہ از دجلہ خوبی اوست، اور فرماتے ہیں وہ ولی اپنے سینے میں نور انشراح ہونے پر پھولے نہیں سماتا۔ آگے لکھتے ہیں گنج مخفی بدھ زپری چاک کرد، فرماتے ہیں کہ وہ نور ازلی انسان میں چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، اپنی فراوانی سے کبھی کبھی خود ہی سینے میں پھٹ پڑتا ہے۔ خاک را تابہ تر از افلاک کرد، اور فرماتے ہیں جس کے سینے میں پھٹتا ہے نا اس کی خاک کو افلاک سے بھی زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں گنج مخفی بدیز پری جوش کرد، فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں یہ نور جو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے کبھی اپنی فراوانی سے جوش مارتا ہے۔ خاک را سلطان اطلس پوش کرد، اور فرماتے ہیں مٹی کو اطلس پوش سلطان بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وربدید قطرہ از دجلہ خدا، فرماتے ہیں اگر کوئی خدا کے نور دجلہ کا ایک قطرہ دیکھ لے آن صبورا او فنا کر دے فنا، تو فرماتے ہیں دنیوی علوم کے گھڑوں کو فوراً فنا کر دے۔ آگے فرماتے ہیں آن کے دیدندش ہمیشہ بے خودن، فرماتے ہیں جنہوں نے خدا کے نور کے دجلے کا ایک قطرہ دیکھ لیا ہے نا وہ ہمیشہ بے خود ہو گئے ہیں۔ بے خدانہ برسبو سنگ زدن، فرماتے ہیں انہوں نے بے خودوں کی طرح اپنے گھڑوں پر پتھر مار کر ان کو توڑ دیا ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کے دوست اس خلیفہ کی طرح ہیں جو بخشش کے سمندر ہیں، اور ان کے پاس اگر جاؤ تو بڑے ادب سے جاؤ۔ اگر تم سارے ظاہری علوم بھی سیکھ لو تو جب اللہ کے پاکوں کی بارگاہ سے تمہیں روحانی فیض ملے گا تو اپنے علم پر ایسے ہی شرمندہ ہو جاؤ گے جیسے وہ نایاب اور کمیاب بارش کے پانی والا شرمندہ ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سینوں میں اس وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا نور چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی جوش مارتا ہے اور ان کی خاک کو افلاک سے بھی زیادہ روشن کر دیتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو نور خدا کے دجلے کا ایک قطرہ بھی دیکھ لے وہ اپنے علمی گھڑے کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے نور میں ہمیشہ کے لیے بے خود ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔
آگے مولانا ولایت کی اس نعمت عظما یا اس نور باطن کے حصول کے لیے ہماری کچھ رہنمائی فرماتے ہیں. آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں. آپ لکھتے ہیں چوں درے مانی زنی بازت کنند، فرماتے ہیں اگر تو بھی مانی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی کھولیں گے. پر فکرت زن کے شہبازت کنند، فرماتے ہیں فکر کا پر پھڑ پھڑا اللہ تجھے شہباز بنا دیں گے. آگے لکھتے ہیں پر فکرت شد گل آلودہ گراں، فرماتے ہیں لیکن تیری فکر کا پر مٹی میں آلودہ ہو کے رہ گیا ہے اور بھاری ہو گیا ہے. زاں کے گل خاری ترا گل شد چونان، فرماتے ہیں پتہ ہے تیری فکر کا پر کیوں بھاری ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تو مٹی کھانے والا ہے اور مٹی کو ہی نان سمجھتا ہے. آگے فرماتے ہیں نان گل است و گوشت کم تر خور عظیم، فرماتے ہیں کہ روٹی اور گوشت مٹی ہے، اس کو کم کھایا کر. تا نہ مانی ہم چگل اندر زمین، تاکہ تم مٹی کی طرح زمین میں ہی نہ رہ جاؤ. آگے فرماتے ہیں خاک می خوریم عمر در غذا، فرماتے ہیں ہم ایک عمر غذا میں مٹی کھاتے رہتے ہیں. خاک مارا در خورد آخر در جزا، اور فرماتے ہیں آخر کار بدلے میں مٹی بھی ہمیں کھا جاتی ہے. بڑا مشہور کلام ہے ذلت آدم از شکم بود وبا، فرماتے ہیں بھئی آدم علیہ السلام کو جو مصیبت پہنچی تھی وہ کھانے کی وجہ سے تھی اور با کی وجہ سے تھی. وآں ابلیس از تکبر بود وجا، اور فرماتے ہیں ابلیس کی تذلیل تکبر و جا کی وجہ سے تھی. بہت خاص کلام ہے. فرماتے ہیں میدہ را بگزار سوئے دل خرام، فرماتے ہیں میدے کو چھوڑ اور اپنے دل کی طرف خراما خراما جا، تاکہ بے پردہ از حق آید سلام، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھی سلام آئے. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ. اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ تمام دنیوی علوم پر علم فقر کو فضیلت حاصل ہے. آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں. مولانا لکھتے ہیں ہر ہنر کے آستہ بداں معروف شد، فرماتے ہیں بھئی جس ہنر میں استاد مشہور ہوتا ہے نا، جان شاگردش بداں موصوف شد، فرماتے ہیں کہ اس کے شاگرد کی جان بھی اسی سے موصوف ہو جاتی ہے. یعنی جو علم استاد نے سیکھا ہوتا ہے شاگرد بھی اسی علم کا ماہر بنتا ہے. پیش استاد اصولی ہم اصول، فرماتے ہیں کہ اصولی استاد کے سامنے اصول، خاند آں شاگرد چست با وصول، فرماتے ہیں پڑھتا ہے وہ مستعد اور کامیاب شاگرد. آگے مولانا لکھتے ہیں پیش استاد فقیہ آں فقہ ہاں، فرماتے ہیں کہ فقہ کا پڑھنے والا فقیہ استاد کے سامنے فقہ خاند نئے اصول نئے بیان، فرماتے ہیں کہ فقہ ہی پڑھتا ہے، نہ علم اصول پڑھتا ہے نہ علم بیان پڑھتا ہے. آگے لکھتے ہیں پیش استاد کے او نحوی بود، پھر فرماتے ہیں کہ اس استاد کے سامنے جو نحوی ہو جان شاگردش ازو نحوی شود، شاگرد کی جان اس سے نحوی بن جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں بعض استادے کہ عام محو راست، فرماتے ہیں پھر وہ استاد جو راہ خدا میں محو ہے، جس پر محویت اور بے خودی طاری ہوتی ہے، جان شاگردش ازو محو شاست، فرماتے ہیں کہ اس کے شاگردوں کی جان بھی اسی شاہ میں محو ہو جاتی ہے. یعنی مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شاگرد میں اس کے دنیوی استاد کا علم منتقل ہو جاتا ہے. اصولی استاد کا علم اس کے شاگرد کو اصولی بنا دیتا ہے، فقیہ استاد کا علم اس کے شاگرد کو فقیہ بنا دیتا ہے، نحوی استاد کا علم اس کے شاگرد کو نحوی بنا دیتا ہے. فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی ولی اللہ کا علم اس کے شاگردوں کو ولی بنا دیتا ہے. مولانا بحر العلوم کی یہ بات تو لاجیکل ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس قرب قیامت میں اب چند لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ باقی اساتذہ تو اپنے شاگردوں کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، لیکن ولی اپنے شاگردوں کو مشرک بنا دیتا ہے. مولانا کی اس لاجک پہ آپ اپنے دل سے فتویٰ لے لینا. آگے لکھتے ہیں زی ہما انواع دانش روز مرگ، فرماتے ہیں کہ علم کی ان تمام قسموں میں موت والے دن دانش فقرست ساز راہ و برگ، فرماتے ہیں راستے کا ساز و سامان اس دن صرف علم فقر ہی ہے. مولانا ان اشعار میں ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ علم اصول، علم فقہ، علم نحو وغیرہ دنیاوی علوم ہے اور ہم اس دنیا میں ان سے کچھ فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ موت کے دن میں ان میں سے کوئی بھی علم کام نہیں آئے گا سوائے علم فقر کے. اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جانیں علم فقر ہے کیا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
چیست فقر اے بندگان آب و گل، فرماتے ہیں اے آب و گل کے بندو، یعنی دنیا کے غلاموں، جانتے ہو فقر کسے کہتے ہیں؟ یک نگاہ راہ بین یک زندہ دل، فرماتے ہیں زندہ دل اور راہ بین نگاہ کو فقر کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فقر کار خیش را سنجیدن است، فرماتے ہیں بھائی اپنے معاملے کو سلجھانے کا نام فقر ہے، بر دو حرف لا الہ پیچیدن است، اور فرماتے ہیں دو حروف لا الہ الا اللہ کے نور کو اپنے اوپر طاری کرنے کا نام فقر ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، فرماتے ہیں بھائی فقر ذوق شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے۔ ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است، فرماتے ہیں فقر متاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں تو امانتاً ملی ہے۔ بقول علامہ لا الہ الا اللہ کا نور فقر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متاع ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ان تینوں اشعار کے پیغام کو اکٹھا کر لیں تو علامہ ان اشعار میں یہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے نور کو فقر کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، اور اس سے ایک دل بینا اور نگاہ پیدا ہو جاتی ہے جسے دولت فقر کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہی نور شرع صدر ہے یا فراست ہے جس کی طرف بخاری شریف کی حدیث یوں اشارہ کرتی ہے، اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 719 ہے کہ بھائی اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کے کھڑے ہو جو، تم مجھے پیچھے سے بھی نظر آ رہے ہوتے ہو، صفیں ٹیڑھی کر لیتے ہو۔ بقول اقبال یہ نور نظر کلمے کا نور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ مولانا اپنے اشعار میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ موت کے وقت یہ نور انشراح ہماری کامیابی کی دلیل ہوگا، جبکہ دنیوی علوم جیسے علم اصول ہے، علم فقہ ہے، علم نحو وغیرہ ہے، فرماتے ہیں یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آگے مولانا دنیوی علوم پر فقر کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ایک نحوی اور ایک محوی کا واقعہ لکھتے ہیں، آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں یک نحوی بکشتی در نشست، فرماتے ہیں ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا، رو بکشتی بان نہاد خود پرست، فرماتے ہیں اس خود پرست نے کشتی بان کی طرف یا ملا کی طرف رخ کیا۔ گفت ہیچ از نحو ہاندی گفت لا، اور کیا کہا اس کو کہ تم نے کچھ نحو پڑھی ہے؟ ملا یا کشتی بان نے کہا نہیں۔ گفت نیم عمر تو شد در فنا، اس نے کہا اچھا پھر تیری آدھی عمر تو ضائع ہو گئی ہے۔ دل شکستہ گشت کشتی بان از تاب، مولانا فرماتے ہیں کہ رنج سے ملاح کا دل ٹوٹ گیا، لیک آندم گشت خاموش از جواب، لیکن اس وقت اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہا۔ بعد کشتی را بگرداب فگن، مولانا فرماتے ہیں اتنے میں ہوا نے کشتی کو بھمر میں ڈال دیا۔ گفت کشتی بان بدان ناوی بلند، تو فرماتے ہیں اس وقت کشتی بان نے بلند آواز سے ناوی سے کہا، کیا کہا؟ ہیچ دانی آشنا کردن بگو، اس نے کہا بھئی تیراکی آتی ہے؟ گفت نئے ازمن تو سباہی مجھو، ناوی نے کہا نہیں مجھ سے تیراکی کی توقع نہ رکھنا، کوئی نہیں آتی۔ گفت کل عمرت اے نحوی فناست، ملا نے کہا نحوی صاحب آپ کی ساری عمر پھر ضائع ہو گئی ہے۔ زاں کہ کشتی غرق اندر گرداب ہاست، اس لیے کہ کشتی بھمروں میں آ چکی ہے۔ مولانا یہاں اپنے درسی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح موت کے وقت اس نحوی کی نحو اس کے کچھ کام نہ آئی، بالکل اسی طرح مرتے وقت ہمیں بھی دنیا کے علوم و فنون بالکل کام نہیں آئیں گے، صرف علم فقر یعنی نور شرح باطن ہی کام آئے گا۔ آگے مولانا کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں محو می باید نہ نحو اینجا بداں، فرماتے ہیں بھئی اللہ کے راستے میں محویت چاہیے، نحو نہ بھی ہو تو خیر ہوتی ہے۔ گر تو محوی بے خطر در آبراں، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو صاحب محویت ہے تو بغیر خوف خطرے کے زندگی کے راستے میں اپنی کشتی چلاتا جا۔ آگے لکھتے ہیں آب دریا مردہ را برسر نہد، فرماتے ہیں کہ دریا کا پانی مردے کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، تیر جاتا ہے نا مردہ۔ ور بوت زندہ ز دریا قید رہد، فرماتے ہیں اگر زندہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ دریا سے کیسے رہائی پاتا ہے، دریا نے ضرور ڈبو دینا ہے اس کو۔ آگے کیا ہی اعلیٰ مثال دی ہے اور کیا ہی راز ہے۔ مولانا لکھتے ہیں
چوں بے مردی تو از اوصاف بشر، فرماتے ہیں اگر تیرے اوصاف بشریہ بھی فنا ہو جائیں، بحر اسرارت نہد بر فرق سر، تو مولانا فرماتے ہیں کہ اسرار کا سمندر تجھے اپنی سر کی مانگ پہ بٹھا لے گا، یعنی تجھے بھی اٹھا لے گا وہ، تو صاحب اسرار ہو جائے گا، تو صاحب الہام ہو جائے گا، تو صاحب راز ہو جائے گا۔ اوصاف بشریہ کے مرنے کو صوفیہ فنا کہتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ فنا ترک ہوارا نام کردن، آپ نے فرمایا کہ خواہش نفس کے اٹھ جانے کو فنا کہتے ہیں۔ مولانا بھی اپنے استاد محترم حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ جب فنائیت ہو جائے گی تو معرفت کے اسرار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، ورنہ نفس پرست بندہ اس راستے کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا، تنقید کر سکتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے۔ مولانا یہ راز بتانے کے بعد اب علماء ظاہر کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کہ خلقارا تو خرمی خاندائی، فرماتے ہیں مولانا صاحب اپنے ظاہری علم کے غرور میں لوگوں کو گدھے کہتے ہو، این زماں چوں خر بری یخ ماندائی، فرماتے ہیں چونکہ فنا تو تم بھی نہیں ہو، نفس پرست ہو، آپ خود اس گدھے کی مثل ہو جو برف میں پھنسا ہوتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ آگے لکھتے ہیں گر تو علامہ زمانی در جہاں، فرماتے ہیں اگر تو واقعی بہت بڑا عالم ہوتا، نک فنائے این جہاں بھی این زماں، تو فرماتے ہیں اس عالم کا فنا ہو جانا سب سے پہلے تمہیں نظر آنا چاہیے تھا۔ یعنی مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ علماء ظاہر لوگوں کو تو گدھے سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال بھی اس نحوی والا ہی ہے، یہ بھی صرف نحوی سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس مومن کی فراست ہے اور نہ ہی یہ محویت اور بے خودی کو جانتے ہیں۔ آگے مولانا نے ایک مزے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں مرد نحویرا ازاں درد وختم، فرماتے ہیں بھائی یہ نحوی کا قصہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے تا شمارا نحو محو مختم، تاکہ تمہیں محویت کی نحو سکھا دوں۔ آگے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں فقہ فقہ و نحو نحو و صرف صرف، فرماتے ہیں بھائی فقہ نحو اور صرف در گم آمد یابی اے یار شگرف، فرماتے ہیں نیک آدمی یہ سب علوم تمہیں محویت میں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ کیا لکھتے ہیں آ صبو آب دانشہائے ماست، فرماتے ہیں پانی کے گڑے ہمارے علوم کی مثل ہیں، و آ خلیفہ دجلہ علم خداست، اور فرماتے ہیں کہ وہ ولی علم خدائی کے علم کا دجلہ ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ما صبوہا پر بدجلہ می بریم، فرماتے ہیں ہم اپنے گھڑے بھر کے دجلہ کے مقابلے میں لے جاتے ہیں، گرن خردانیم خدرا ما خریم، فرماتے ہیں اگر ہم اپنی اس حرکت پہ اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھیں تو فرماتے ہیں پھر اصلی گدھے ہیں۔ آخری شعر ہے آ صبو تنگ پر ناموس و ننگ، فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے چھوٹے چھوٹے گھڑے، ظاہری علم کے گھڑے شرم اور ذلت سے بھرے ہوئے ہیں، شدھ حجاب بحر برزن آمب سنگ، فرماتے ہیں یہ معرفت کے سمندر کا حجاب ہیں، ان کو پتھر پر مار کے توڑ دے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمیں متعدد اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق تو وہی تھا کہ دنیوی علوم بوقت موت کچھ کام نہیں آئیں گے، ہاں اس دنیا میں اگر کسی کو شرع صدر نصیب ہو گئی ہے تو یہ اس دن اس کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ دوسرا سبق حضرت نے دیا کہ اگر زندگی میں آپ کو محویت حاصل ہو گئی ہے، بے خودی مل گئی ہے، تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے ہو، خوش ہو جاؤ اور بحر زندگانی میں اپنی کشتی خوشی سے چلاتے رہو۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نا کہ میں شہباز کراں پرواز تے وچ دریا کرم دے ہوں۔ تیسرا سبق جو مولانا نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہوائے نفسانی پر قابو پا لیں تو اسرار کا سمندر ہمیں اوپر اٹھا لیتا ہے، یعنی ہمیں معرفت کے اسرار نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس راستے میں نفس ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ وہی پرانی تعلیم ہے اور قرآن کا مضمون ہے قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم علماء ظاہر میں سے ہیں اور لوگوں کو گدے گدے کہہ رہے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ نہ تو تم فنا ہو اور نہ ہی تمہیں معرفت کی خوشبو نصیب ہوئی ہے، تو تم خود نفس کے چنگل میں ایسے پھنسے ہوئے جیسے گدھا برف میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو گدھا گدھا کہنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پانچواں سبق جو حضرت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فقہ، صرف اور نحو جیسے علوم
فنائیت میں چونگے میں مل جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر علم کا ماخذ ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں۔ جب آپ صاحب الہام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ پہ رہنمائی فرمائیں گے۔ چھٹا اور آخری سبق نحوی اور ماہوی کے واقعہ میں یہ ہے کہ اولیاء کا علم سمندر کی مثل ہے اور عام لوگوں کا علم گھڑے کی مثل ہے، اس لیے ہمارا علم کا گھڑا اس علم کے سمندر کا حجاب بن جاتا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے معمولی اور سطحی ظاہری علم کے گھڑے کو توڑ کر اس علم کے سمندر یعنی صاحب الہام، صاحب فراست سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے اپنے سطحی علم سے بحث مباحثہ کر کے اس علم کے سمندر سے محروم نہیں ہو جانا چاہیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا نے جعلی اور اصلی صوفیوں کا حال لکھا ہے۔ پہلے مولانا اصل صوفیاء اور ان کے نام ماننے والوں کا حال لکھتے ہیں اور پھر جعلی صوفیاء کا حال لکھتے ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں لیک درویشے کہ وہ تشنائے خداست۔ فرماتے ہیں بھئی ایک درویش ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیاسا ہے، ہست دائم از خدائے شکار راست، اور فرماتے ہیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کار درویشی ورائے فہم تست۔ فرماتے ہیں منکر اصل درویشوں کا معاملہ تو تیری فہم سے آگے کا ہے، سوئے درویشاں تو منگر سست سست۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاکوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کر، بلکہ درویشاں ورائے ملک و مال۔ فرماتے ہیں بھئی اصل درویش ملک و مال کے حریص نہیں ہوتے، روزی دارند یرف عز الجلال۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی غذا پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو نے کوئی اللہ والا دیکھا ہی نہیں ہے، اے تو نارستا عظیم فانی ربات۔ آگے فرماتے ہیں اے اس جسم کی فانی سرائے سے نہ چھوٹنے والے، اے نفس پرست تو چدانی سکر و سہو و انبساط۔ فرماتے ہیں تو سکر سہو اور انبساط جیسی نعمتوں کو کیا جانتا ہے؟ نفس سے چھوٹے گا تو پتہ چلے گا نا۔ آگے فرماتے ہیں اے خنک مردے کہ از خود رستہ شد۔ فرماتے ہیں مبارک ہے وہ شخص جو اپنی ذات سے چھوٹ گیا ہے، یعنی اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے۔ کیسے؟ در وجود زندہ پیوستہ شد۔ فرماتے ہیں کہ جو کسی ایسے پاک اور زندہ دل کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی کونوا مع الصادقین والا سبق ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ امت کا ایک گروہ کیا کرتا ہے، وہ انہی اللہ کے دوستوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں باشداں کفران نعمت در مثال۔ فرماتے ہیں بھئی یہ تو کفران نعمت کی ایک مثال ہے کہ کنی با محسن خود تو جدال۔ فرماتے ہیں تو نے اپنے ہی محسن سے لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیا۔ یعنی مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم میں 4 انعمت علیہم پیدا کیے ہیں، جن کا ذکر سورہ النساء کی آیت 69 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں، اور وہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان میں سے صرف پہلا گروہ تو انبیاء کا ہے، اگلے تینوں لوگ تو امت سے ہیں، لیکن امت کا ایک طبقہ انہیں نہیں مانتا۔ بقول مولانا ایسے لوگ نہ صرف قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جھگڑا کر کے کفران نعمت بھی کرتے ہیں۔ کیسے کفران نعمت کرتے ہیں؟ مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کہ یہ انعام یافتہ لوگ تمہارے بہترین دوست ہیں، لیکن منکرین اپنے ہی محسنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک جلاہے کا بیٹا تھا، وہ تھانے دار بنا تو وہ اپنے ہی باپ کو پکڑ کے لے گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کفران نعمت کی ایک مثال ہے۔ اب مولانا جعلی درویشوں کی بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں لیک درویشے کہ تشنائے غیر شد۔ فرماتے ہیں اب دوسرا جعلی درویش ہوتا ہے جو اللہ کے غیر کا پیاسا ہے۔ او حقیرو ابلاؤ بے خیرست۔ فرماتے ہیں وہ حقیر ہے، بے وقوف ہے اور بلائی سے خالی ہے۔ آگے لکھتے ہیں نقش درویش است نئے او اہل جاں۔ فرماتے ہیں یہ درویش نہیں ہے، یہ درویش کی تصویر ہے، کیونکہ اس کی شرح صدر تو ہے نہیں ہے۔ نقش سگرا تو می انداز استہاں۔ آگے ایک خاص بات فرماتے ہیں کہ یہ جو کتے کا نقش ہے اس کو ہڈی مت ڈالا کرو۔ کیا مراد ہے کہ ان کو پیسے نہ دیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں فقر لقمہ دارد او نئے فقر حق۔ فرماتے ہیں ان کو فقر حق سے تو حصہ نہیں ملا،
انہوں نے اپنا فقر لقمہ نکال لیا ہے، پیش نقش مردہ کم نہ طبق، فرماتے ہیں یہ مردہ نقش ہیں، ان کے آگے نعمتوں کا تھال نہ رکھا کرو۔ آگے لکھتے ہیں ماہی خاکی بود درویش نان، فرماتے ہیں کہ یہ جعلی فقیر خاک کی مچھلیاں ہیں، روٹی کا درویش ہے، شکل ماہی ولیک از دریا رما، فرماتے ہیں کہ شکل تو اس نے مچھلی والی بنائی ہوئی ہے لیکن یہ دریائے احدیت کے نور سے بھاگا ہوا ہے، یعنی نور انشراح سے خالی ہے۔ آگے لکھتے ہیں نقش ماہی کہ بود درویش آب، فرماتے ہیں جو مچھلی کی تصویر پانی کی محتاج ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ از بے آبی نمی گردد خراب، اور فرماتے ہیں کہ مچھلی کی تصویر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ پریشان بھی نہیں ہے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مچھلی کی تصویریں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتی، یہ جعلی درویش نور معرفت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہے، مزے میں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ آگے لکھتے ہیں مرغ خانہ است اون سی مرغ است، فرماتے ہیں یہ جعلی درویش پالتو پرندہ ہے، سی مرغ نہیں ہے، لوت نوشد اون نوشد از خدا، فرماتے ہیں روٹی کھانے والا ہے، انبیاء اولیاء کی طرح اللہ سے روحانی غذا پانے والا نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں عاشق حق است او بحر نوال، فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ جعلی درویش عاشق بھی بنا ہوا ہے تو یہ روٹی کے لیے بنا ہوا ہے، نیست جانت عاشق حسن و جمال، فرماتے ہیں یہ اللہ کے حسن و جمال کا عاشق کہاں ہے؟ عاشق ہونے کے لیے تو کسی کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ آخری شعر لکھتے ہیں بر سمائے راست ہر کس چیر نیست، فرماتے ہیں صحیح بات سننے پہ ہر شخص قادر کہاں ہے؟ تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیست، فرماتے ہیں ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا۔ مولانا نے ان اشعار میں جہاں اصلی اور جعلی درویشوں کی نشاندہی کی ہے، وہاں امت کے دو گروہوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ پہلا گروہ جو کسی نیک بندے کو مانتا ہی نہیں ہے، مولانا ان کو خبردار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء کی آیت 69 میں 4 بندے بتا دیے ہیں نا جو صاحب انعام ہیں، جن سے پہلا طبقہ فرماتے ہیں انبیاء کا ہے، اور اگلے تینوں یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین آپ فرماتے ہیں امت سے ہیں۔ لیکن آپ شہید تو مانتے ہو کہ ہم میں سے ہوتے رہتے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، شہید ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں کیسی بات آ گئی کہ نہ کوئی نیک ہے نہ کسی نے ہونا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ امت میں اولیاء نعمت کو نہ ماننا، جہاں قرآن کا انکار ہے وہاں یہ کفران نعمت کی بھی ایک مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی اس آیت 69 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو انعمت علیہم ہیں جن کی تم مخالفت کر رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے وہ حسنا اولئک رفیقا، یہ تو تمہارے بہترین دوست ہیں۔ پھر آپ جعلی درویشوں کا حال لکھتے ہیں کہ یہ تشنائے غیر ہیں، حقیر لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، اور ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ فقر حق والے نہیں ہیں، یہ فقر لقمہ والے ہیں، یعنی صرف روزی روٹی کے لیے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے اپنے بہروپ بدلے ہوئے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عاشق نہیں ہیں، یہ روٹی کے عاشق ہیں۔ عاشق ہونے کے لیے تو کسی کو دیکھنا پڑتا ہے، تو کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے جو یہ عاشق حق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ یہ مٹی کی مچھلیاں ہیں، یہ اللہ کے نور احدیت میں غوطے لگانے والے کہاں ہیں؟ خاص بات مولانا نے جو ان 2 نمبر اور جعلی درویشوں کے بارے میں فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ نقش سگ ہیں، ان کو ہڈی مت ڈالو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار لوگ بال بڑھا کر، رنگ برنگے کپڑے پہن کر، بہت زیادہ انگوٹھیاں پہن کر، لمبی لمبی تسبیحاں گلوں میں ڈال کر بیٹھے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو کوئی بھی شخص ڈیفینڈ نہیں کرتا، نہ کسی کو کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے۔ لیکن مولانا کی تعلیم بڑی واضح ہے، آپ جا بجا فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امت میں کوئی نیک بندہ ہو ہی نہ، سارے گمراہ ہو جائیں، کوئی اللہ اللہ کرنے والا رہے ہی نہ۔ اس پر بخاری کی حدیث شریف بھی آپ فرماتے ہیں کہ موجود ہے کہ جب اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ مولانا کی تعلیم یہ ہے کہ صالحین جو انعمت علیہم میں سے 4تھے نمبر پر ہیں وہ ہر دور میں موجود رہیں گے، اور ولایت تک پہنچنے کے لیے آپ نے 2 طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک کسی پاک کی صحبت اور دوسرا ذکر کثیر۔ بقول مولانا صحبت پاکاں آسان راستہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاکوں سے تجھے چڑ ہے تو نہ جا ان کے پاس۔ منزل تو قد افلح من تزکا ہے، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ فرماتے ہیں چل پھر ایسے کر لے، کیا فرماتے ہیں؟ چشم بندو گوش بندو لب بند، فرماتے ہیں حرام دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لے،
فوش سننے سے کان بند کر لے اور فوش کہنے سے لب بند کر لے، گر نبی نے نور حق برمن بخند، فرماتے ہیں پھر بھی تم نے اگر اللہ کا نور نہ دیکھا نا تو پھر میرے مذاق اڑاتے پھرنا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔